अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पीटीआई के हवाले से एक और मजीद आज इंकशाफ हुआ है और वो नन अदर देन जनाब आज़म स्वाति की तरफ से एक मजीद नई बात सामने आई है, क्योंकि ऐसी कशमकश नज़र आ रही थी पहले भी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से आया बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, खान साहब करना ही नहीं चाहते। ये भी जो है हमें अक्सर लोगों की तरफ से एक रिस्पॉन्स आता था या रद्द अमल आता था पीटीआई की तरफ से कि इमरान खान साहब तो किसी से बात नहीं करना चाहते, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी सरासर मना कर दिया है कि मैं किसी तरह की इंगेजमेंट अब आपसे नहीं चाहता हूँ। गोया ये कि आज़म स्वाति साहब के आज के इस 6.5 मिनट का गालिबन उनके जो वीडियो है ये बयान, उसमें उन्होंने बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात की, और बल्कि उन्होंने जो उनकी रीसेंट मोस्ट अभी ईद के दिनों में जो खान साहब से मुलाकात रही उसका भी हवाला दिया, और उसका उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर खान साहब ने उनको क्या कहा था। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने उनको राब्ते बहाल करने का एक टास्क दिया था, और जब स्वाति साहब ने उनको ये कहा, अकॉर्डिंग टू स्वाति साहब हिमसेल्फ, कि वो पूरी पार्टी के दीगर लीडरान के साथ मिलकर कोई राब्ते बहाल करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, तो उन्होंने कहा किसी को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप ऑन योर ओन करें। तो यानी खान साहब प्रॉबेबली एक ये भी चाहते थे कि राब्ते बहाल हों, लेकिन बहुत ज़्यादा पार्टी के लोगों को इसके बारे में ना पता हो, शायद वो कोई स्पॉयलर्स चाहते हैं कि इस पूरी चीज़ में ना हो। लेकिन ये कि एविडेंटली नज़र आ रहा है, और ये शायद बात ये मज़ीद कंफर्म भी हो रही है स्वाति साहब के बयान से, कि खान साहब हैं इस बात के ख्वाहां के राब्ते बहाल हों बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट से। और खान साहब का अपना जो खुद बयान है, जाहिर है वो भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जहाँ पर उन्होंने कई मरतबा कहा कि मैं ताकतवरों से बात करूँगा, ऑब्वियसली यानी हिंटिंग कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। बल्कि जो मुज़ाकरात भी चले हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, उसमें भी एक प्रॉब्लम यही आई कि पीटीआई ने पहले से कहा, बल्कि ड्यूरिंग मुज़ाकरात भी ये कहा कि आप लोगों से बात करना हम समझते हैं कि बेकार है, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं जो कि पावरफुल हैं। तो ये बात एक दोबारा मतलब पीटीआई की तरफ से भी ये बात मुतअद्दिद मकामात पे आई। फिर डिनायल क्यों? क्या आज़म स्वाति साहब के अकॉर्डिंग, चूंकि उन्होंने इस बात का जिक्र इस वीडियो में किया है, वो कुछ पीटीआई सोशल मीडिया टाइगर्स को भी जद में लेते हुए नजर आए और उन पे भी तनकीद करते हुए नजर आए कि ये एक अपनी बबल में रहते हैं, इनकी एक अपनी ख्याली दुनिया है जिसमें ये मगन रहते हैं, और जिस दुनिया का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि जो सोशल मीडिया टाइगर्स हैं इमरान खान साहब के, वो पूरी चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, और उन्हीं की तरफ से आने वाली जो बातें हैं वो इमरान खान साहब की जो कोई भी केमिस्ट्री अगर बनने लगती है तो उसको ख़राब कर देती है, वरना वो खुद खासे विलिंग हैं कि बात आगे बढ़े और किसी तरह कोई वे आउट निकले। इसके ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। और दूसरी तरफ जाहिर है हुकूमत भी अपने हवाले से नज़र नहीं चुरा सकती। हमने कल इसके ऊपर भरपूर प्रोग्राम किया, जो कैनाल्स का मसला बना हुआ है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमारे सामने है, बिलावल भुट्टो साहब भी उस पर अल्टीमेटम दे चुके हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा लगता है डरने के बजाय और ज़्यादा एजिटेट हो गई है। जैसे अज़मा बुखारी साहिबा का बयान हमने कल प्रोग्राम में चलाया, फिर गुज़िश्ता हफ्ते जो हनीफ अब्बासी साहब पीपल्स पार्टी के ऊपर उनको अल्टीमेटम देते हुए गए और उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे, आप किसी खुशफहमी में ना आए। तो ये सारी बातें भी करेंगे कि क्या ये वाक़तन हुकूमत के लिए कोई दर्द सर है या फिर ये बस रोज़ की कोई खटपट है। एंड ऑब्वियसली बलूचिस्तान से होने वाली भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हुकूमत को फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब से गोया ये कि अयाज सादिक साहब ने रब्ता किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कोई ठोस इकदाम करें तो बात करें, वरना ये जो ज़बानी कलामी जमा खर्च है इससे हमें माफ़ रखें। यानी एक ना कर दिया गया अख्तर मेंगल साहब की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ उनको बोला जा रहा है कि अगर आप कोयटा आएंगे तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑब्वियसली लेड बाय द पीपल्स पार्टी, वो उन्हें ये कह रहे हैं कि आपकी जो गिरफ्तारी है वो होके ही रहेगी। क्या वो प्रॉब्लम भी एक सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक है, या फिर वो कुछ बड़ा रूप ले सकती है, बड़े खतरे की घंटी गवर्नमेंट के लिए बन सकती है, और क्या वाक़तन हुकूमत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है? एक तरफ बलूचिस्तान के भी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर जो पीपल्स पार्टी जो प्राइमरी एलाय है हुकूमत की या PMLN की शुटाई से, वो इतनी नाला है और रोज़ बरोज़ नाराज़गी उनकी बढ़ती चली जा रही है। उनकी नाराज़गी के ऊपर ठंडा पानी नहीं डाला जा रहा, बल्कि उसको और ज़्यादा एक तरह से PMLN अपने जो बयानात है उसकी शिद्दत उनकी तरफ बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन बहरहाल आज़म स्वाति साहब के इंकशाफात के हवाले से कुछ चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं, वो देखते चलिएगा। और कायदा अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। PTI रहनुमा आज़म स्वाति साहब और उनके इंकशाफात जो आज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 में नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद बुलाकर मुझे बानी PTI ने कहा मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ। आर्मी चीफ से करीबी दोस्त समेत आरिफ अलवी के जरिए आर्मी चीफ से बात की कोशिश की, लेकिन दरवाजे न खुले। ये जाहिर है स्वाति साहब कह रहे हैं।
22 अगस्त 2024 को मुझे अडियाला जेल अली अमीन गंडापुर उमर अयूब और शिबली फराज ने भेजा था। बैरिस्टर गौहर ने मुझे कहा, घर से उठाया और कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात करके जलसा मुलतवी करवाने का कहा। उस वक्त मजहबी एहतजाज चूंकि चल रहा था। ये नाजरीन आपको याद होगा पिछले साल अगस्त की बात है, जबकि खान साहब का एहतजाज बाकायदा उनसे कहकर मुलतवी करवाया गया। आजम स्वाति ने मजीद कहा कि हालिया मुलाकात में बानी पीटीआई से मैंने कहा कि साबिक सदर आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, लेकिन बानी पीटीआई ने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं कि किससे राब्ता कर रहे हो। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। आजम स्वाति ने कहा कि सोशल मीडिया टाइगर्स की अपनी दुनिया है, जिसका मैं नाजरीन अभी आपसे तस्करा करी थी, और वो कहते हैं कि खान मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, ये गोया कि उनकी अपनी कोई खाम ख्याली है या उनकी अपनी दुनिया है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 अप्रैल को लंदन रवाना होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी 12 अप्रैल को बरतानिया रवाना होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस दौरे में आइंदा की सियासी हिकमत अमली, हुकूमत की कारकर्दगी और तंजीमी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल मुतवक्के है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी उनसे राब्ते बढ़ाने की भी एक कोशिश है PMLN की, और पार्टी बयानिए को आलमी सतह पर मजबूत बनाने के लिए भी अहम फैसले किए जाएंगे। ये बड़े जो खास सोर्सेज हैं वो PMLN के हमें बताते हैं कि पूरा जो बरतानिया का ट्रिप है दोनों मियाँ साहिबान का, उसका ये मकसद है। बहरहाल ओवर टू आवर गेस्ट्स ऑन ऑल द मैटर्स, इसके ऊपर फौरी तौर पे उनका रुख करते हैं, और तारुफ कराने के बाद एक छोटी सी बात जो कि स्वाति साहब ने कही, उनकी अपनी ज़बानी भी आपको सुनाऊंगी कि उन्होंने क्या बहरहाल बात की। जॉइंड हियर इन द स्टूडियोज़ बाय जनाब बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनकी जो कमेटी है उसके भी बहुत अहम रुकन हैं, सो रेलिवेंटली आपसे तमाम मामला जानेंगे। बहुत खुशामदीद आपको न्याजी साहब। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमें तमाम तर बहस में ज्वाइन करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द PMLN, ऑब्वियसली द प्राइमरी एंड की गवर्नमेंट पार्टी। बहुत खुशामदीद आपको सेनेटर साहब। और नाजरीन सैयद नासिर हुसैन शाह साहब सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, तवानाई के तमाम मामलात एज द मिनिस्टर इन हिज प्रोविंस देखते हैं, और तमाम मामले पे अपनी जो बेबाक गुफ्तगू है वो करेंगे, रिप्रेजेंटिंग ऑब्वियसली हिज पार्टी। आपको भी बहुत वार्म वेलकम। और शाह साहब, चूँकि आप हमसे दूर हैं, आपसे बात का आगाज़ हम पहले करते हैं ताकि यू फील लाइक अ पार्ट ऑफ द स्टूडियो। तो ये फरमाइएगा, मैंने आपसे अर्ज़ किया, मैंने इब्तिदाइये में भी बताया, चूँकि दीगर मामलात तो बहरहाल बाद में आएंगे, आपकी सीरियसनेस क्या है? PTI वाले ये कहते हैं, हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में मुझे याद है हुमायूं मोहम्मद साहब ये कह के गए, उन्होंने कहा कि आप लोगों की ये जो बातें हैं कि आप वोट नहीं देंगे या PMLN की हुकूमत को किसी तरह का ख़तरा महसूस करना चाहिए, ये सिर्फ बातें ही हैं, इनका कोई अमल से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आप लोग भी बहुत प्रिविलेज्ड हैं, आपको एक ख़ास जगह दी गई है, एक ख़ास प्रिविलेज दिया गया है जिसको आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। एक तो इस एक्यूजेशन का जवाब फरमाइएगा जो कि PTI के जो लोग हैं वो आपकी तरफ कर रहे हैं, और दूसरा ये भी फरमाइएगा, चूंकि हनीफ अब्बासी साहब तो गुज़िश्ता हफ्ते ही हमारे पास ये कहकर चले गए थे कि अगर वो लोग नहीं रहेंगे, उनकी हुकूमत नहीं रहेगी, तो आप लोग भी नहीं रहेंगे, आपके तमाम आईनी ओहदे आपके हाथ से जाएंगे, और सिंध हुकूमत तक उन्होंने बात की कि वो भी आपके हाथ से जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, PTI वाले तो जाहिर है वो तो बहुत कुछ कह सकते हैं, उनको तो इख्तियार भी है, हक भी है। हमें थोड़ा बहुत अगर कोई महसूस होती है बात, वो PMLN की तरफ से जब इस तरह की बातें की जाती हैं, और ये भी हकीकत है कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही गई, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी जब तक सबके साथ मुशावरत ना हो। लेकिन बहुत सारे दोस्तों की बातें सुनते हैं, और अब उसके लिए मैं सख्त बात कहने का आदी नहीं हूँ कि मैं कोई सख्त बात कहूँ, हालांकि मुंह में ज़बान हम भी रखते हैं। देखें, हुकूमतें हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और जो हनीफ अब्बासी साहब की आपने ज़िक्र किया, वो मैंने भी उनका वो सुना है कि जी ये इसी तनख्वाह में काम करेंगे, तो तनख्वाह और इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों में मैंडेट है, PMLN के पास नहीं है, ख़ास तौर सिंध में उनका एक भी सीट नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं PMLN की गवर्नमेंट को, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ
پاکستان ہے، عوام ہے، جمہوریت ہے اور پارلیمنٹ ہے کہ اس کے استحکام کی وجہ سے اور جمہوریت کو جاری ساری رکھنے کے لیے ہم نے ان کی گورنمنٹ کی فارمیشن میں ان کی سپورٹ کی. حالانکہ ہم نے تو پی ٹی آئی سے جو الیکٹڈ لوگ آئے تھے ان کے نمبر اگر زیادہ تھے، جو بھی ان کے آزاد اراکین تھے، تو ہم نے تو شروع میں انہیں کہا تھا کہ بھائی آپ ایک پارلیمنٹ کی بہتری کے لیے آپ بنا لیں، ہم غیر مشروط آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن ان کو تو عمیر نیازی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ جو کرتا دھرتا تھے یا جو بھی ہیں، ظاہر ہے نیازی صاحب اس میں نہیں آتے، ان کے پاس تو پولیٹیکل سینس ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بات کا ادراک رکھتے. پی ایم ایل این نے رجوع کیا. پی ایم ایل این بھی وہ لوگ تھے، وہ پارٹی تھی جن کے ساتھ پی ڈی ایم میں ہم ساتھ تھے. جب الیکشن ہوئے تو ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں ہمیں ٹف ٹائم دینے کے لیے آ کے انہوں نے الائنس بنایا. پی ایم ایل این نے جے یو آئی سے، جی ڈی اے سے، ایم کیو ایم سے اور بہت ساروں کو جمع کر لیا انہوں نے. لیکن جب انہوں نے رابطہ کیا تو پارلیمنٹ کی وجہ سے ہم نے ان کو سپورٹ کی، کیونکہ ہنگ پارلیمنٹ تھی، نہ فارم ہوتی گورنمنٹ تو نئے الیکشن کی طرف جایا جاتا. اور یہاں پہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن ہوتے یا نہ ہوتے 60 دن یا 90 دن، تو ہم نے ان کو سپورٹ کی. یہ عہدے جو آنری عہدے ہیں ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں رکھتے. اور لیکن ہم جو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بارہا ہماری بہت ساری ریزرویشنز ہیں، آنری ہیں، بہت ساری ہماری ریزرویشنز ہیں، آئینی عہدے ہیں نا. یہ پریزیڈنٹ کا عہدہ ہو گیا، اسپیکر، یہ جو چیئرمین سینٹ ہو گئے، یا گورنر کے 2 جن کی بات کی جاتی ہے. باقی تو ہماری اکثریت ہے سندھ میں، یہ کیا کر لیں گے ہماری گورنمنٹ کو؟ 2/3 سے زیادہ لوگ ہیں ہمارے پاس. لیکن میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں کہ جی میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو سپورٹ گورنمنٹ کے ریزرویشنز کے باوجود ہم علیحدہ نہیں ہو رہے. پہلے بھی آئی ہیں نا ہمارے الیکٹڈ لوگ، پنجاب سے، دیگر لوگوں سے بھی شکایت آئی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جب یہ گورنمنٹ، جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کارکردگی وجہ سے جو ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، دیگر چیزیں تھیں، ہم ایک اچھی سمت کو جا رہے ہیں، ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بہت کچھ یہاں پہ ہونے کو ہے. تو ہم اپنے ملک کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. یعنی کہ آپ شہباز شریف صاحب کی جو ویسے کارکردگی ہے حکومت کی، اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل، کیونکہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو عرض کر دوں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ریڈ لائن ہوتی ہیں، جن کے بعد ہم اس کو ہمارے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے. یہی بات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4 اپریل کے جلسے میں کہی کہ اگر یہ بات نہیں مانی گئی، جو کینالز کی بات ہے، تو پھر ظاہر ہے ہم اپنی راہیں جدا کر لیں گے. لیکن میں پر امید ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس پر ضرور کوئی مثبت فیصلہ کریں گے جس سے بہتری آئے گی. دوسری بات یہ، جو بہت سارے دوست ہمارے کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکلی طور پر کیا جا رہا ہے، یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ شروع ہوا ایسے کہ ایس آئی ایف سی کی پروگرام تھے، پروجیکٹ تھے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ارسا نے غلط نمبرز دیے، اعداد و شمار دیے کہ جی یہ این او سی دی جا سکتی ہے. اس وقت کے بھی جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے سندھ کے، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب، انہوں نے بھی خط لکھا کہ یہ غلط اعداد و شمار ہیں اور یہ آپ سے غلط بیانی کر رہے ہیں، اور کوئی نیا کینال نکالنے کے لیے پانی نہیں موجود ہے. پھر جیسے ہی ہماری گورنمنٹ فارم ہوئی تو ہمارے اریگیشن کے منسٹر جام خان شورو صاحب نے سمری انیشیٹ کی، جس کو چیف منسٹر صاحب نے 14 جون کو وفاقی حکومت کو لکھا کہ یہ اس کو دیکھا جائے. اور پھر بعد میں بارہا سی سی آئی کی میٹنگ کے لیے کہا گیا، لکھا گیا کہ جس میں اس بات کو ڈسکس کیا جائے. تو ہم تو شروع دن سے اس پہ آ رہے ہیں. اور ایون 27 دسمبر کو بھی چیئرمین بلاول صاحب نے بی بی شہید کی برسی میں بھی کہا تھا کہ یہ کینال جو ہیں نہیں بننے چاہیے. پھر کہا جاتا ہے جی پریزیڈنٹ صاحب نے 8 جون کو جو اس کا اپروو کر دیا. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ چلیں، آپ نے اچھا کیا منٹس آف میٹنگ کہہ دیے، لیکن ہمارے بہت سارے جس میں خاص طور پر جو مسلم لیگ کے بہت سارے رہنماؤں کو میں نے سنا ہے کہ جی انہوں نے پروجیکٹ اپروو کر دیا، حالانکہ آئینی طور پر یہ ہے ہی نہیں. ان کے پاس ایک سمری یا جو بھی پریزنٹیشن بریفنگ لائی گئی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ایس آئی ایف سی کی طرف سے. اچھا، ایس آئی ایف سی بہت اچھے کام کر رہی ہے، بہت اچھے پروجیکٹ ہیں، ہم بہت سارے پروجیکٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہیں.
جس میں یہ سارے پروجیکٹ ان کو بریف کیے گئے، جس میں انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے آپ یہ صوبوں کو بھیج دیں. انہوں نے کوئی اپروول نہیں دیا. اور ظاہر آئینی طور پر ویسے تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہمارے لیے تو سب کچھ ہیں، لیکن آئینی طور پر یہ ان کا اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو جو اپروو کریں. وہ تو جو بل یا دیگر چیزیں قومی اسمبلی میں منظور ہو کر ان کے پاس جاتی ہیں ان کا وہ اپروول دے سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپروول نہ دیں تو دوبارہ قومی اسمبلی پاس کرے، اور اگر 10 دن تک اپروول نہیں آتا تو اس کو پاس ہی سمجھا جائے. اچھا، آپ نے کافی حقیقت پسندانہ بات آپ نے کی. یہ اختیارات خود پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جب لاسٹ ٹینیور میں تھے تو انہوں نے یہ سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے تھے. یس، رائٹ، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک حقیقت پسندانہ بات ہے کہ پریزیڈنٹ ہیں اوبویسلی زرداری صاحب، لیکن ان کے پاس کوئی بھی بل پاس کرنے کا، روکنے کا اختیار نہیں ہے. گویا یہ کہ وہ روک بھی لیں وچ از فیکچوئل، تو وہ چیز چند روز کے بعد آلریڈی ایکٹ تصور کی جاتی ہے. عفنان صاحب سے بھی مجھے یاد پڑتا ہے ریکال، گزشتہ ہفتے آپ نے بھی فرمایا تھا، وہی منٹس آف دا میٹنگ کا آپ نے حوالہ دیا تھا. بٹ ہاں، آپ اس پہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ جو کہ وفاق کے حق میں نہ ہو، سندھ کے حق میں نہ ہو، وہ ہم ویسے بھی نہیں کریں گے. ہم نے ماضی میں بھی نہیں کیا، اور اس کی مثال کالا باغ ڈیم بھی ہے اور بہت سارے. 1991 کا اکارڈ ہی میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، جس کے تحت یہ پانی کا جو مسئلہ ہے حل ہوا، ورنہ تو اس پہ ہر سال لڑائی ہوتی تھی. تو اب پیپلز پارٹی والے بائی دا وے اس کو بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا وہ، لیکن یہ آن بورڈ تھے اس کے بغیر، تو ان کے بغیر تو وہ تو سارے صوبے مانے تھے تو اکارڈ ہوا تھا. تو اب جہاں پہ بات ہے، دیکھیں پچھلے سال 14 مئی 2024 کو اور 8 جولائی 2024 کو 2 میٹنگ، ایک میٹنگ نہیں 2 میٹنگ ہوئی. پھر 15 مئی 2024 کو صدر صاحب نے گرین پاکستان انیشیٹو کے ہیڈ کوارٹر کو بھی وزٹ کیا، اور اس میں واضح طور پہ انہوں نے اپروول دیا. اب دیکھیں اپروول کی بات آپ سمجھیں، ٹھیک ہے ایگزیکٹو اتھارٹی پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہوتی، بٹ ہی از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. نہیں ایک سیکنڈ، ہی از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ایک بات. اور دوسری بات، ہی از کو چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی، جس کا مطلب یہ کہ سندھ میں ان کی بات سنی جائے گی. جب وہ یہ کہیں گے کہ صوبے وہ فنڈز پرووائڈ کریں ان کنالز کو بنانے کے لیے، تو کیا سندھ کی حکومت ان کی بات نہیں سنے گی؟ کیا ہم ان کو جو ہے وہ سنجیدگی سے نہ لیں؟ دیکھیں نا، ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر صدر صاحب مان گئے اس کے اوپر، سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر مان گئی، تو پھر ہمارا تو اعتراض اس طرح نہیں بنتا نا. یہ تو اب جب سچویشن جو ہے وہ فائر بیک کر گئی ہے پوری کی پوری، اور وہاں پہ لوگ باہر نکل آئے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بعد تو اب مطلب یہ ہمارے سر پہ نہیں ڈالنا چاہیے. یعنی آپ کہتے ہیں آفٹر تھاٹ آئی ہے پیپلز پارٹی جو بھی تھا، لیکن شاہ صاحب ہنس بھی رہے ہیں، کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں. چلے میں آتی ہوں شاہ صاحب، لیکن دیکھیں ہم پہ نہ ڈالے نا. کیا کہتے ہیں، ہم تو سندھ کو آن بورڈ کریں گے، ہم کو ایسا کام کریں گے نہیں جو سندھ کے حق میں نہ ہو. میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، نہ وفاق کے خلاف نہیں. لیکن ایک عرض ہے سینیٹر صاحب کہ آپ نے تو یہ کئی دفعہ بات کی آپ کی پارٹی سے کہ ہم وہ کام کریں گے ہی نہیں جو کہ جس میں ان کی مشاورت یا ہم آہنگی نہ ہو، لیکن یہ لوگ کنونس نہیں ہو رہے اس بات سے. ابھی پرسوں کا ہے بلاول صاحب نے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے بجٹ میں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. 13 جنوری 2025 کی ایکنیک کی میٹنگ کے اندر چولستان کی کنال کا پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں لایا گیا. آپ بے شک اس کے منٹس اٹھا کے ایکنیک کی میٹنگ کے منٹس میں نہیں لایا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہ یہ لوگ ناراض تھے، کیونکہ یہ لوگ ناراض. لیکن دیکھیں بٹ وائی آرنٹ دے سیٹسفائیڈ آن دس کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لائیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو بجٹ میں ہی ووٹ نہیں دیں گے. نہیں وہ ٹھیک ہے، دیکھیں نہیں میرا خیال ہے معاملہ ادھر تک جائے گا ہی نہیں. اس سے پہلے ہی جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ جو پارٹی کے ہیڈ ہیں زرداری صاحب اور جو ہمارے پارٹی کے ہیڈز ہیں ان کے ساتھ جو ہے مشاورت ہو کے معاملہ امیکیبلی ریزالو ہو جائے گا. ویسے فی الحال وہ تو انگلینڈ جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کے تمام، ٹھیک ہے وہ بھی تو جا رہے ہیں، وہ وزارت فارن افیئرس کے ایشوز ہیں. لیکن میں ویسے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کو ایسا کام کریں گے بھی نہیں جس سے سندھ کا مفاد جو ہے، کیونکہ یہ پاکستان جو سندھ میں مفاد میں نہیں ہے وہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے، تو ہم تو اس کو اسی طرح ہی دیکھتے ہیں. اسی طرح دیکھتے ہیں. شاہ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، چلیے مدعا ختم ہو جائے، نیازی صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں. جی شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریفلی، اگر آپ کہہ دیں وہ جو بھی آپ کی بات تھی. جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا، میں سینیٹر صاحب کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی اسکیم نہیں بنے گی. یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم کئی دفعہ بولا ہم نے کہ جی بلایا جائے اجلاس، لیکن وہ بلایا نہیں جا رہا سی سی آئی کا اور اس سی سی آئی کا. اور پھر یہ جو پھر دوبارہ محترم عفنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ کوئی ہوئے جس طرح کی بھی اپوزیشن اور دیگر کی طرف سے، تو پھر یہ اس طرح کی بات کریں. ایسا نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم 14 جون کو کیوں چیف منسٹر صاحب یہ لیٹر لکھتے اور دوسری بات کرتے. لیکن دیکھیں ہم جو احتجاج ہے، جب تک ہمیں
یہ ابھی بھی احتجاج صرف اس لیے کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں بہت پر امید ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب صحیح فیصلہ کریں گے, لیکن وہ سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلائی جا رہی, اس لیے ہمیں یہ خدشات ہیں. دوسری بات کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایس آئی ایف سی کے تھرو, گرین انیشیٹو کے تھرو بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں کہا کہ یہ اچھے ہیں اور ان سب کے لیے بھیجا. تو سندھ میں بھی تو ہم کر رہے ہیں نا, یہی گرین انیشیٹو کے لیے ہم نے یہاں پہ پورا اہتمام کیا ہوا ہے اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں. اب ایک پروجیکٹ کی وجہ سے جو دلچسپ بات ہے, یعنی گرین پاکستان انیشیٹو کے دیگر پروجیکٹ عفنان صاحب نے جیسے کہا, لیکن کینالز والا ان پہ تو کام ہونا چاہیے جی, صرف کینال جو ہے اس پہ ایشوز, صرف کینالز پہ ایشو ہے. سندھ کے اندر بھی کینالز بنیں گے اس پروجیکٹ کے تحت, تو اس پہ ان کو رضامندی ہے. میرا خیال ہے جو ہمیں نہیں چاہیے کینال ہے اس پہ ایشو ہے, ہمیں نہیں چاہیے. اچھا ہونا نہیں چاہیے. چلے آپ یہ جو کہیں گے وہ یہ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں آگے جائے گا. لیکن نیازی صاحب یہ تو ظاہر ہے کوائٹ سم نیوز, بٹ آپ کی طرف سے جو انکشافات آئے ہیں سواتی صاحب کی سائڈ سے, اب اس کے بارے میں بھی سوچنے پہ ہم مجبور ہیں کہ ہم آپ کے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹائیگرز کی بات مانیں کہ خان صاحب تو کسی سے بات کرنا تو دور, وہ لوگ ان کو بول رہے ہیں کہ خدا کے لیے بات کر لیں, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں. اور ویرا سواتی صاحب سے ایبسلیوٹلی سم تھنگ ایلس کہ ابھی عید کے موقع پر بھی جو ان کی ملاقات ہوئی, خان صاحب نے کہا آپ اپنے طور پر رابطہ کریں, زیادہ پارٹی کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں لانے کی ضرورت نہیں, لیکن میں پہلے دن سے خواہاں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. اچھا ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایک ملاقات کی, سواتی صاحب کی, اس سے پہلے کس کی ملاقات ہوئی, علی امین بیرسٹر صاحب کی. تھرسڈے والے دن عمر ایوب وغیرہ بھی گئے, کسی کی ملاقات ہوئی نہیں کرائے گی. اس سے پہلے کا احوال اٹھا کے دیکھ لیں, کنٹینیوسلی 2-3 ویکس کسی کی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات نہیں, بلکہ اوور آل پوسٹ اگر 26 نومبر دیکھ لیں آپ کو لمیٹڈ سی ملاقاتیں نظر آئیں گی. اگر سلمان راجہ صاحب کی ہوئی ہوں گی, بیرسٹر گوہر کی ہوئی ہوں گی, وہ بھی کیوں ہو گئیں کہ وہ وکیل بھی ہیں, وہ اس آڑ میں چلے ملاقات ہو گئی. یا ان لیڈرشپ کی ہوئی ہوں گی جو 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب کے ساتھ GHQ کے ٹرائل میں ہیں, اس کے علاوہ کسی کی ملاقات. جب اس طرح کا ماحول ہو, قدغن ہو عمران خان کے ساتھ ملاقات کی, تو پھر یہ آپ کو پرابلمز نظر آئیں گے, بیانات میں ڈفرینسز نظر آئیں گے. کیونکہ دیکھیں جب ریگولر اس سے پہلے چل رہا تھے, ٹرائل چل رہے تھے, توشہ خانہ وغیرہ کے میڈیا بھی ریگولرلی جا رہا تھا, جو موقف ہوتا تھا وہ خان صاحب سے ڈائریکٹ لے لیتے. اب یہ پچھلے 2 ویک سے اس طرح کی ایک قسم کی فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ شاید جو ہے نا کہ پی ٹی آئی کسی نیگوشیشن کے لیے لک فارورڈ کر رہی ہے یا اس طرف چل رہی ہے. حالانکہ گویا یہ کہ سواتی صاحب نے بات کی ہے تو وہ آپ کی پارٹی سے یہ فضا آپ کہہ رہے ہیں کریٹ کی جا رہی ہے. دیکھیں اب وہ کب کی بات کر رہے ہیں, 2022 کی بات ہے. نو, یہ جو انہوں نے بات کی نا حالیہ ملاقات, میں سناتی ہوں, سنیے گا اعظم سواتی صاحب کی اپنی زبانی ملاقات کا جو وہ اس پہ تذکرہ کر رہے ہیں. اور یہ گویا یہ بائی دا وے یہ ویڈیو بیان ان کا آج یعنی 6 اپریل کو آیا ہے. میں نے کہا میں اس وقت آیا ہوں, میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے, مجھے اجازت دیں کہ میں ڈاکٹر الوی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو شامل کر کے بات چیت کے دروازے کھولوں. خان صاحب نے کہا تمہیں بالکل اجازت ہے, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کس کے ذریعے سے بات چیت کرو گے. اگر بات چیت کرتے ہیں تو میں پہلے دن کی طرح سے تیار ہوں. خان صاحب تو یعنی گویا خود ابھی بھی حالیہ ملاقات کا بھی یہی حوالہ ہے جو عید پہ ابھی چند روز پہلے ہوئی ہے سواتی صاحب سے. اچھا دیکھیں کہ وہ کافی کین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات کریں, وہ لوگ نہیں مان رہے. اچھا مطلب کین, اب دیکھیں ٹیوزڈے کا دن ہے, فیملی نے بھی جانا ہے, ٹھیک ہے, اور اس دن ہونی چاہیے تھے کہ علیمہ خان صاحبہ دوسری بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی. اچھا گئے تھے بائی دا وے فیملی کے لوگ, فیملی والے بالکل گئے تھے, نہیں کرائی گئی. اور اب تو انہوں نے بلکہ باقاعدہ اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ میری ملاقات نہ کرائی تو میں ڈیالہ کے باہر دھرنا دوں گی. تو وہ دیکھیں وہ ملاقات ہوتی ہے, لوئرز جائیں گے تو ایک کلیئرٹی آ جائے گی. دیکھیں یہ کوئی اتنا سمپل بات نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کر دیں. دیکھیں عمران خان نے ایک بڑی لمبی جدوجہد کی ہے, اگر کمپرومائز کرنا ہوتا تو 8 فروری کی رات کو کمپرومائز کر سکتے تھے, نہیں کیا, ٹھیک ہے, ایک چیز کے لیے سٹینڈ کیا. اب اتنے 700 کیا کسی نے 8 فروری کو کیسے وہ کمپرومائز کرتے, پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ بنا کے جو ابھی ڈیفرنٹ آپشنز ہو سکتی تھی, گورنمنٹ والی آپشن ہو سکتی تھی. اوور آل نہیں, پی ٹی آئی کا جو ہے نا نہیں ہوا تھا. پی ٹی آئی کا کیونکہ خان صاحب نے سٹارٹنگ میں ہی کہہ دیا تھا کہ 3 جماعتوں کے ساتھ نہیں بات کرنی, اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, یہ تو کلیئرٹی کے ساتھ ہونا ہے. اس وجہ سے کسی لیڈرشپ نے وہ آپشن پھر ایکسپلور بھی نہیں کی اور ادھر سٹاپ رہا. باقی میں کہتا ہوں تھوڑا سا مارجن دیکھیں اگلے ہفتے میں یہ چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیں گی. میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو یہی ہے
دیکھیں خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو کلیئرٹی آئے گی. دیکھیں پی ٹی آئی کو ڈرائیو کون کرتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کرتے ہیں. باقی آپ دیکھیں کوئی کہے بات کرے اس کا وہ وزن نہیں رہتا جب خان صاحب کی طرف سے جب بات آ جائے گی. دیکھیں عمران خان کی بات حتمی ہوگی. عمران خان صاحب لیکن اگر سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ باتیں از خود عمران خان صاحب نے کہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے اتنا بلیویبل نہیں ہے؟ نہیں بلیویبل کی میں بات نہیں کہوں گا. اب چیز کا کانٹیکس کچھ اور ہو سکتا ہے, پتہ نہیں کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, اس کا کیا کنیکٹیوٹی ہے. دیکھیں چیزوں کو آپ اتنا سمپلی نہیں لے سکتے کہ ہم کہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جا کے بات کریں. دیکھیں ایک 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا ہے, 9 آپ ان کا 2022 کا جو حوالہ دے رہے ہیں, دیکھیں اس کے بعد ایک دیوار کھڑی ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد 9 مئی کے بعد, ٹھیک ہے. تو جب ایک دیوار کھڑی ہوگی اور ڈائریکٹ جن سے آپ بات کرنے کی کہہ رہے ہیں, لیکن بائی دی وے انہوں نے یہ والی بات کہی کہ 22 اگست کو جو رابطہ ہوا تھا ان کے شاید کسی استاد غالباً یہ والی بات وہ کہہ رہے تھے ان کے ذریعے کوئی اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی ڈائریکٹ آرمی چیف کو, لیکن وہ کہتے ہیں اس وقت بھی کوئی ریسیپروکیشن نہیں ہے. دیکھیں وہ ظاہری بات ہے 9 مئی کے بعد حالات نے ڈیفرنٹ ٹرن لیا. اس کے بعد 9 مئی نا چلے یہ اس کے دسمبر 2022 چلے ہاں ٹھیک ہے, مگر اس کے بعد تو ہمارا جلسہ بھی تو آ گیا نا, پنڈی والا جلسہ, باقی معاملات بھی. تو اس کے لیے زیادہ کلیئرٹی بہتر عمران خان صاحب ڈائریکٹ دے سکتے ہیں. دیکھیں بدھ والے دن ٹرائل بھی لگا ہوا ہے, ٹرائل میں میڈیا کو بھی ایکسیس دی جانی چاہیے. میڈیا جا کے 9 مئی والے کیسز کا ٹرائل وہ بالکل ہے, ضمانت آپ لوگوں نے چیلنج کی ہے, اور اس میں یہ ان سوالوں کو پٹ کریں, عمران خان صاحب ڈائریکٹ ان کا جواب دیں گے. یہ بات صحیح ہے کہ آپ کہتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کریں, اور آپ کے بڑوں کو سیاسی سینس نہیں ہے. شاہ صاحب نے کہا آپ کو, انہوں نے کہا آپ شمار نہیں ہوتے ان میں. اگر آپ بنا لیتے پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ نہ ان کو شاید یہ اختلافات ان کو ہوتے نہ آپ کو ہوتے. ہم ایک ہینڈی کیپ کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب اندر ہیں, عمران خان صاحب کے بعد نمبر 2 ٹاورنگ پرسنالٹی کون سی تھی؟ شاہ محمود. شاہ محمود کو بھی اندر کر دیا. اس کے بعد غالباً ابھی والی آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ شاہ محمود صاحب کو اتنا زیادہ ملتی نہیں ہے. شاہ صاحب نے خود کہا ہے, ظاہری بات ہے, نیچرلی کمپلین کیا. میں بھی انہیں 3 ہفتے پہلے ملا تھا, انہوں نے مجھے بھی یہی کہا کہ انہیں کہیں کہ میرے پاس آیا کریں, مگر وہ ظاہری بات ہے کیونکہ لیڈرشپ کا بھی ایشو ہے. دیکھیں لیڈرشپ بھی تو ہر کوئی 50 کیسز میں امپلیکیٹڈ ہے. دیکھیں آپ کہیں کہ باہر بھی جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی آسان پھر رہی ہے, نہیں پھر رہی. کوئی کبھی سرگودا حاضری لگوا رہا ہے, کوئی کبھی پنڈی پہنچا ہوا ہے, کوئی پشاور سے پروٹیکٹیو ویلیں کرا رہا ہے. وہ اس طرح سے آ رہا ہے. مگر پھر بھی سلمان راجہ صاحب نے کوشش کی, وہ 2 ویکس پہلے گئے ہیں, وہ ملے ہیں, تو وہ اس چیز پہ بھی وہ پارٹی ورک کر رہی ہے. رائٹ. یہ جو پی ٹی آئی والے بار بار کہہ رہے ہیں سالوں تک کو نہیں ملنے دیا جا رہا, تنگ نظری کی وجہ بریک کے بعد جانتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر عفنان اوور ٹو یو. گھر والوں سے نہ ملنے دینا, یہ تو مطلب ایک بیسک چیز ہے نا. عید کے بھی موقع پر ان کو نماز کی بھی اجازت نہیں دی, اس پہ بھی پی ٹی آئی بہت برہم نظر آئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جیل میں ہوتا ہے اس کو آپ مطلب کہ اس کی اپنی سیکیورٹی کا بھی بہت بڑا یہ کہتے ہیں کہ ایشو ہوتا ہے, بالخصوص اگر آپ نیشنل لیول کے لیڈر ہیں جیسے کہ عمران خان صاحب ہیں, تو وہ اب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں, وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے اتنے سارے لوگوں میں. اور بالکل چلو آپ نے مانا کہ وہ نیشنل لیول کے لیڈر ہیں, نہیں وہ تو ہے. میں تو دیکھیں ریئلٹی کو تو آپ مطلب کہ نہ کوئی ایکسیپٹ کرے تو وہ اپنی بیوقوفی ہوتی ہے. اچھا نہیں ہو تو یہ ووٹ پڑے ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے نا, مطلب کہ اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا ہمارے پاس ذمہ داری ہے. اب وہ جائیں اور وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے, بالخصوص جیل کی مسجد جہاں پہ ہارڈ بہت سارے کرمنلز بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ اچھا پوائنٹ ہے جی. تو پھر وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے, کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اور فیملی والوں سے ملاقات وہ تو کوئی جانی مسئلہ نہیں ہے, وہ جانی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے جیل دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں کسی پاکستان کے کسی لیڈر کی آج تک نہیں ہوئی جیل میں, کسی کی نہیں ہوئی, کوئی قریب بھی نہیں آتا. پہلے اور دوسرے تیسرے نمبر پہ بھی یہی ہے, کیونکہ ان کو عدالتوں سے, میں اسی وجہ بھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ ان کو عدالتوں نے بہت زیادہ انٹرٹین کیا. جو زیادہ پٹیشن لگاتا تھا جی فلانا مسئلہ ہے, عدالت ان کو اجازت دے دیتی تھی. اس طرح کرتے کرتے انہوں نے پتہ نہیں کتنی ملاقاتیں کر لیں. اور مجھے یاد ہے میاں نواز صاحب جب یہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور ہم جاتے تھے ملنے کے لیے, تو یہ صرف جمعرات والا ایک ہی دن ہوتا تھا, اور اس دن بھی وہ ہمیں باہر نکال دیتے تھے کہ چلو آج نہیں, کیا کہتے ہیں, آج نہیں ملاقات کرنے دیں گے. تو ہمارا تو ان کے ساتھ بہت بہتر بیہیویئر رہا ہے کمپیئر ٹو جو ان کا ہمارے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں اس دفعہ تو عدالتوں کے احکامات کے باوجود بھی انتظامیہ عدالتوں کے احکامات ماننے سے بھی انکاری ہے, جو کہ اوبویسلی انتظامیہ تو آپ کے تحت آتی ہے. نہیں دیکھیں انتظامیہ تو ظاہر ہے عدالتوں کی مانتی ہی ہے, وہ یہ نہیں مان رہی نا نیازی صاحب. نہیں وہ مطلب وہ کنٹمپٹ ہو جائے گا, چیز کا ڈیسائیڈ کر لیں جیل ان کے کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے. اس کو تو کوئی ابہام نہیں ہے, جیل از ان یور پریمس اینڈ آپ کے کنٹرول میں ہے. ظاہر ہے تو پروونشل گورنمنٹ کا کیا کہتے ہیں وہاں پہ مینڈیٹ ہے زیادہ تر, جو ظاہر ہے وہ اڈیالہ پنڈی میں آتا ہے, اور پنڈی میں آتا ہے. ہاں تو پی ایم ایل این کے تحت ہی ہوئی نا, لائک پی ایم ایل این کی لیڈرشپ
جو ہے وہ کوئی لیڈرشپ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ ان کو جمعرات کو نہیں ملنے دینا یا ٹیوزڈے کو نہیں ملنے دینا. بات یہ ہے کہ جیل مینول کے تحت چلنا پڑے گا نا. آپ کو عادت پڑ گئی ہے بہت ساری ملاقاتیں کرنے کی. اب وہ ملاقاتیں جب آپ کی کم ہونی شروع لگتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ویسے بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اب یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ مطلب یہ آپ کہتے ہیں یہ خواہش یہ رکھتے ہیں کہ ان کو ہر طرح کا تو پھر آپ تمام پھر یہی میں نہیں کہہ رہا, یہ پی ٹی آئی والے ہی کہتے تھے کہ پھر اگر یہ چیز چاہیے تو پھر سب کو دیں آپ. یہی کہتے تھے نا, آپ کو یاد ہے مجھے بالکل جی اچھا جب میاں صاحب کو یہ چیز چاہیے تو پورے پاکستان کی جیل کھول دو. یہی والی الفاظ ان کے تھے. ہم یہ نہیں کہتے ان کو, لیکن دیکھیں ود ان ریزن معاملہ چلنا چاہیے نا. اگر آپ کی انتظامیہ بات نہیں مان رہی تو وہ تو جج بلا کے کنٹمپٹ لگا کے فارغ کر دے اس کو, افسر کو. 1 منٹ کا کام ہے. اور انہوں نے کیا بھی, کتنے افسران کو یہاں پہ لائن حاضر کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں اکیلے, اور کتنوں کو فارغ کیا. آپ یہ اس کا ریکارڈ نکال, ان کی وجہ سے فارغ ہوئے لوگ. انہوں نے کنٹمپٹ شکایتیں لگائیں جا کے عدالت کو سب کی, تو یہ پٹیشن کرتے تھے اور عدالت ان کو پھر فارغ کر دی. عدالتیں تو آپ کو پتا ہے ان کی کتنی محبت میں غالباً کچھ کیا تھا مری جا رہی تھی کہ جیل کی کچھ انتظامیہ کو آپ لوگوں نے بھی برطرف کیا تھا ان کے اوپر سختی, کیونکہ وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ بہت کچھ پتہ نہیں فون دے رہے ہیں خان صاحب کو جا کر, عجیب سے کام. وہ جنرل فیض صاحب جب باہر تھے تو انہوں نے مینیپولیٹ کر لی تھی سچویشن. اچھا, جیل میں سارے اپنے بندے مینیپولیٹ انہوں نے, کیونکہ ان کو سسٹم کا کافی اچھا پتا, انہیں پتا تھا خان صاحب جیل جائیں گے. ان کو یہ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا, لیکن انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. اچھا, جیل بھیجنے میں یا مینیپولیٹ کرنے میں؟ مینیپولیٹ کرنے میں بھی اور جیل بھیجنے میں بھی کسر تو نہیں چھوڑی. ہاں, خان صاحب نے غلط دوستی رکھ لی گویا. دیکھیں ملاقاتوں کا جو حوال ہے نا, دیکھیں چیزیں ہیں, جیل مینول الاؤ کرتا ہے ملاقاتیں, یہ کوئی پریویلیج نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, اس سے ہٹ کے نہیں ہو رہی. آپ نہیں چل رہے مینول کے حساب سے. مینول کے حساب سے کیسے نہیں چلے؟ ان کے وقت ڈاکٹر عدنان کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا تھا, وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے جیل میں 100%. اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ کو بلا کے اس کا انٹرویو کر لیں, چیزیں کو آپ کو پتا چل جائے گا. دیکھیں ادھر دیکھیں ریزنیبل طریقے سے چیزیں چلنی چاہیے. دیکھیں نومبر آنورڈز کتنے مہینے ہو گئے ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, جس کی آپ نے چیئرمین کو اندر رکھا ہوا ہے, اس کے آپ پولیٹیکل نیریٹو کو باہر ہی نہیں آنے دے رہے, اور ایک مخصوص بیانیہ بار بار کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کس لیے؟ دیکھیں اس میں یہ بھی مجبور ہے. مخصوص بیانیہ یہی کہ جی وہ خان صاحب ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, خان صاحب کو ڈھیل چاہتے ہیں. یہ تو آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ کچھ ملوث ہیں کیا جو یہ ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں اوور آل ایک غلط پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں اگر خان صاحب کا نیریٹو یہ ہوتا تو خان صاحب کبھی جیل بھی نہ جاتے. خان صاحب وہ شخص ہیں جو امریکہ کے بھی آگے کھڑے ہو گئے, باقی معاملات میں بھی کلیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج بھی انہیں کیا ایشو ہے کہ عمران خان باہر ہوں گے, ان کی افغان پالیسی پہ وہ بہت زیادہ ووکل ہیں, انہیں پرابلمز آئیں گی. بلوچستان کے ایشوز پہ وہ بہت زیادہ ووکل ہیں, پرابلم آئیں گی. وہ اپنے ملک میں آپریشن کے حق میں نہیں ہیں, پرابلمز آئیں گی. اسی وجہ سے عمران خان کی آواز بندی کی جا رہی ہے, اور ایک مخصوص نیریٹو آپ کو بار بار سنایا جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ شاید گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی ہم سن رہے تھے, وہ بھی شاید پرابلم میں ہیں, ان کی بھی وزارت اعلیٰ کو کچھ خطرہ ہے. دیکھیں خطرہ کیا ہونا, خان صاحب اتنے خوش نہیں ہیں. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ علی امین مرہون منت تھی عمران خان کی ہے. جس دن عمران خان نے اپنا ہاتھ کھینچ لینا ہے, علی امین وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے. انہوں نے تب تک اس کو انجوائے کرنا ہے جب تک عمران خان کی آشیرواد ہے. آپ کے بلکہ میاں والی کے وہ جو خرم روکھڑی صاحب ہیں, وہ بھی ہمارے پاس گزشتہ روز تھے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں ہٹانا چاہتے ہیں گنڈا پور صاحب کو. دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا خالصتاً فیصلہ ہوگا, جس دن وہ فیصلہ کر لیں گے. پارٹی ابھی تک نہیں کیا, آپ کہتے ہیں ابھی تک بالکل بھی نہیں کیا. اسی لیے دیکھیں جنید اکبر صاحب دوسروں ساروں نے, ابھی جنید اکبر صاحب نے 2 دن پہلے اس چیز کو انڈورس کیا ہے کہ خان صاحب کا مینڈیٹ علی امین کے ساتھ ہے. یعنی کہ ان کے جو ایون مخالف لوگ ہیں. شاہ صاحب آپ مانتے ہیں کہ خان صاحب نیشنل لیول کے پولیٹیشن ہیں اور لیڈر ہیں, ان کو اسی وجہ سے جیل میں سیکیورٹی کے خدشات تھے؟ افنان صاحب تو کہتے ہیں جو بات ہے وہ ماننی چاہیے. کیا آپ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ہے یہ ایکسیپٹنس؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا, یہ جو جیل تک کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا یہاں چل رہا ہے کہ جیل انتظامیہ اور یہ چیزیں کس کے تحت آتی ہیں, جو کہ عدالتی احکامات بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے, اور انتظامیہ مطلب ہوز آپریٹنگ دا جیل ایڈمن؟ دیکھیں ظاہر ہے خان صاحب ایک نیشنل لیڈر ہیں, ان کو پاپولیرٹی ہے, اور یہ جو بات بھی کی جا رہی ہے جس پہ بہت طرف سے بیانات آتے ہیں کہ جی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ سواتی صاحب کا ریفرنس دے رہی ہیں, تو ظاہر ہے وہ ہمارے ملک کے آرمی چیف ہیں. اگر ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کیا ہے؟ انڈیا کے آرمی چیف تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی بات کرے تو پھر تو ہم سب کو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے. وہ ہماری ملک کے آرمی چیف ہیں, اور ایک ہمارے اداروں کا
पाकिस्तान की सियासी उसमें बड़ा एक अहम किरदार रहा है और रहेगा, तो इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता। इशू जाहिर है मिसट्रस्ट का हो सकता है कि खान साहब बहुत सारी बातें करते हैं और फिर आपके इल्म में है कि यू टर्न लिया जाता है। जिस तरह अभी मेरे मोहतरम न्याजी साहब कह रहे थे कि उन्होंने मना कर दिया था कि PMLN से बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, MQM से बात नहीं करनी। आप तीनों पे काटा था इरशादात जो थे खान साहब, जी इरशादात हैं खान साहब के, मौलाना साहब के लिए भी, महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए भी, और बहुत सारे लोगों के लिए जिनके साथ आजकल वो मुकम्मल तौर पर सीरो शक्कर हुए हैं। तो इस तरह की बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो यू टर्न लेना या अपनी उससे होना कोई वो उसको अपनी सियासी बसीरत समझते हैं। तो किसी दिन दूसरा बयान भी कोई आ जाएगा। लेकिन जेल के जो हालात हैं, देखें जो एक मैनुअल होता है उसके तहत मोहतरम अफनान साहब सही कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मराद जो हैं वो दी गई हैं खान साहब को, और ये मुलाकातें होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं उनको मज़ीद बेहतरी हो और ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि हमें तो आपके इल्म में है जब हमारी लीडरशिप जेल में थी तो खान साहब पता नहीं बैरून मुल्क किसी दौरे में, तो वहाँ से भी कह रहे थे कि जी हम AC की सहूलतें भी इनसे ले लो और पता नहीं क्या। हमें तो कभी मुलाकात नहीं हुई। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कितने साल रहे हैं और कितना अरसा रहे, हमें तो कभी मुलाकात के लिए इजाज़त दी गई ना ही और लोगों को वहाँ पे कराई गई। अदी फरियाल टालपुर साहिबा वहाँ पे थी अडियाला में, उनसे कोई इस तरह की मुलाकात की सहूलत नहीं होती थी, और भी हमारे बड़े लीडर रहे हैं जेलों में। तो ये तो वो मकाफात अमल है, लेकिन हम नहीं चाहते कि खान साहब पर कोई सख्ती हो, उनको और मज़ीद सहूलियात दे देनी चाहिए। और उसमें कोई हम कैदी का बल्कि शाह साहब आपकी ये दुख दर्द समझते हैं, उनकी फैमिली की भी समझते हैं। जो ये आपने जो बात फरमाई ना कि खान साहब का अगर आर्मी चीफ से भी वो रब्ता करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, मतलब आप फिर मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, यानी आपकी पार्टी से मेरी मुराद है, आप लोग फिर इसका तमस्खर तो नहीं उड़ाएंगे कि देखें ये कहते थे मैं बात नहीं करूंगा, मैं सबसे तगड़ा लीडर हूँ और ये इन्होंने घुटने टेक दिए। क्योंकि इस तरह की बातें हम लोग, आपको पता है आपकी पार्टी से भी कई लोगों से हम सुनते हैं, PMLN से भी, कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये असल में खुद भी ये चाहते हैं कि मेरी कहीं से जान छुड़ाएं, इनकी बस हो गई है जेल से। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, पार्टी पॉलिसी वो होती है जो हमारी लीडरशिप की तरफ से आए। ज़ाती तौर पर मेरी भी कोई राय हो सकती है, किसी और की भी राय हो सकती है, वो बात कर सकते हैं। जिस तरह किसी भी महफिल में, किसी टॉक शो में बैठे हैं कि बहुत सारे हमारे PTI के दोस्त हमारे लिए बहुत कुछ कहते रहे हैं, तो उस पर हो सकता है कि किसी की तरफ से आए, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और ये यू टर्न लेना तो PTI का वैसे रहा है, खासा रहा है, कोई एक चीज़ नहीं, हर चीज़ पे ही, तो इस पे तो कोई बात कही नहीं जा सकती और इनको भी इस पे माइंड नहीं करना चाहिए। और लेकिन हल देखें, खान साहब का कभी बयान आता है कि इनसे बात करनी है, कभी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी है, फिर कहते हैं जी इनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट है उसी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो जो लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं वहाँ पे आपस में बैठकर एक पेज पे आएँ, फिर हमारे इदारे भी ज़ाहिर है उसी चीज़ को अहमियत देंगे और ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन कोई सीरियसनेस होनी चाहिए। और वो जो एक बयान आपको याद होगा 9 मई के सिलसिले में काफ़ी पहले ISPR की तरफ से आया था कि पहले उस पर आके माजरत तो करें, जो माफी मांगे है ये। अच्छा। तो कभी मानते हैं, कभी मानते नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में कहाँ ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि अगर वो सच्चे दिल से माफी मांगे तो उनकी जेल से जान छूट सकती है। आपको भी ऐसे ही लगता है कि सिर्फ यही एक इनकी रास्ते का रोड़ा है? जी बिल्कुल। देखें मैं आपको अर्ज करूं, एक क्लियर चीज है जिसको ये अब आए बाएं शाएं करते हैं कि जी वो जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, जी हम लोग नहीं थे। मुझे तो इस पे फील होता है कि जो इनके लोग हैं जिनको इनके कहने पे वहां गए, देखें 9 मई को जहां जहां एहतजाज हुआ है सिर्फ अस्करी इंस्टॉलमेंट्स पे हुआ है। जो जो इंस्टॉलेशंस थी, अस्करी इंस्टॉलेशंस थी, वहां पे हुआ है। मतलब मैसेज ही ये था। कहीं और मुझे कोई और जगह कोई बता दें कि जहां पे उस दिन कोई एहतजाज हुआ हो। जी हर कोई एक जगह, और फिर किस तरह
شہیدوں کی وہ جو یادگاریں تھیں، نشانیاں تھیں، ان کی بے حرمتی کی گئی اور پھر اس پہ بہت کچھ کہا گیا، لیکن جب اس کا ری ایکشن آیا تو پھر ایک دم سے ادھر ادھر ہو گئے. پھر مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت ان اداروں نے ایکشن کیوں نہیں لیا. میں تو ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے لاشیں نہیں گرائیں، نہیں تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے، ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو اس وقت جو لوگ بھی تھے، جن کا بھی منصوبہ تھا، وہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ خون بہے اور پھر ایک بڑا. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہمارے دشمن ممالک تھے ان کی میڈیا نے کس طرح کی باتیں کی، جو کچھ بھی تھا. تو پہلے چیز ہے کہ اس بات پہ معذرت، اس کے بعد آگے بڑھا جائے. دیکھیں اب آج کل کے حالات دیکھیں، جو ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا 4 اپریل کے جلسے میں کہ ہم سب کو ملک کی خاطر ساتھ بیٹھنا ہے. یہ جو دہشت گردی بلوچستان اور کے پی میں ہو رہی ہے، پھر ظاہر ہے اس کا اثر سندھ اور پنجاب میں بھی پڑتا ہے، وہ بہت اہم ہے کہ کس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. تو اس کے لیے اگر اجازت ملنی چاہیے خان صاحب سے ملاقاتوں کی تو وہ بھی دینی چاہیے، لیکن آن بورڈ ہونا چاہیے. شاہ صاحب نے کتنی پازیٹیو انہوں نے ایک تو بات کی خان صاحب کو بھی لے کر، بٹ ہی سیز کہ obviously آپ کی پارٹی کی طرف سے کچھ زرداری صاحب کے اوپر، ان کی صحت کے اوپر بھی بڑی ایک منفی باتیں بھی کچھ کی جاتی ہیں. آپ ان کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ والی بھی باتیں کرتے ہیں. لیڈرشپ نے کب منفی باتیں کی ہے؟ لیڈرشپ دیکھیں، یہ تو ڈائریکٹ شہباز شریف صاحب کی تقریر اٹھا کے not your leadership but about their leadership from your party. نہیں دیکھیں کس نے کی ہے، کس اسپیسیفک پرسن ہمارے کس لیڈر نے بات کی ہے. آپ کے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا، آپ دیکھیں سوشل میڈیا کتنا بڑا ہے. دیکھیں اب پی ٹی آئی کو نہیں ہے نا ان کا، نہیں اس پہ بھی ابہام ہے. جیسے آپ کو یہ ابہام ہے کہ اڈیالہ کس کے پس میں ہے، آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی یہ ابہام ہے کہ کریں تو وہ یو ٹرن، یہ کریں تو نیشنل انٹرسٹ. مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ٹھیک ہے، آپس میں یو ٹرن لیا نہیں، آپس میں دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف یہ کیا تقریریں کرتے رہے، پیٹ پھاڑنے تک کی باتیں نہیں ہوئی. وہ تقریریں آپ نے بھی سنی، ایم کیو ایم کو جو ایک دوسرے میں کرتے رہے، دہشت گرد جماعت یہ وہ لیبل کرتے رہے. آج ملک کی انٹرسٹ میں سارے ٹھیک ہیں، کٹے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھنا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا. پی ٹی آئی کرے تو غلط ہے. مطلب یہ دیکھیں یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. چیز کو پھر ایک ہی یارڈ سٹک سے دیکھیں. پی ٹی آئی آپ کو کیا کہہ رہی ہے کہ آپ سپیس دیں، ہم آپ سے حکومت تو مانگ نہیں رہے، ہم کس چیز کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم مینڈیٹ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ الیکشن ریگڈ ہے، آپ چلے جاتے ہیں جی 18 والا ریگڈ ہے. بھائی وہ ریگڈ ہے تو سارے الیکشنز کھول لیں کر لیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہ کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں، یہ سرسری سی باتیں کر رہے ہیں. معافی کے اوپر بات کہتے ہیں رک گئی ہے. ویسے 2 بڑے اہم رہنماؤں نے والی بات کی ہے، شاہ صاحب بھی اور رانا ثناء اللہ فرام پی ایم ایل این. پروبیبلی افغان صاحب بھی یہی کہیں گے. ابھی شاہ صاحب نے بات کی نا کہ وہ اس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو مطلب اس سے پھر ایک چیز ثابت ہو گئی، جو باقی اس کے علاوہ عمران خان پہ کیسز بنائے ہیں وہ اسی موٹیویشن سے بنائے ہیں کہ عمران خان کو اندر. انٹرسٹنگ یہ پوائنٹ ہے ویسے، کیونکہ ابھی جو وہ اندر ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈز کی سزا کاٹ رہے ہیں نا. تو اس کا کیا یہ مطلب ہے جو رانا صاحب نے کہا کہ وہ سزا تو ایسی ہے، وہ تو ہم نے ویسی دے دی ان کو، اصل تو یہ معافی کا معاملہ ہے، یہاں پھنسا ہوا ہے، اور اگر وہ کر دیں گے تو وہ 190 ملین پاؤنڈز کی بھی جو چوری ہے وہ بھی بالکل کلین ہو جائے گا. وہ تھی نہیں یا کیا مسئلہ تھا؟ نہیں دیکھیں وہ تو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تو عدالتوں میں ڈیسائیڈ ہوگا، وہ تو میں اور آپ یا کوئی اور ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بندے کو ریئلسٹکلی بات کرنی چاہیے کہ جب آپ نے کینٹونمنٹس پہ حملے کیے، آئی ایس آئی کے دفتروں پہ حملے کیے، تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کوئی ریپرکشن نہ ہو. بندے کو مطلب کہ اور اس کے اوپر جب تک یہ نہیں کریں گے، مطلب کہ جو بھی معاملہ ہے اس کو سیدھا نہیں کریں گے، تب تک تو وہ ان کے گلے میں. کیونکہ رانا صاحب نے کہا نا کہ وہ معافی مانگ لیں تو رہا ہو جائیں گے، تو ابھی تو وہ 190 ملین پاؤنڈز کے کیس میں جیل کاٹ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ 2 منٹ اس کو سائڈ پہ، اس کو 790 ملین کو سائڈ پہ رکھ لیں. وہ تو عدالتوں میں تو ویسی ان کی محبت سے مری جا رہی ہیں. اچھا ابھی بھی وہ ابھی بھی محبت سے آئینی ترمیم کے بعد وہ کہتے ہیں اتنی آئینی ترمیم کرنی پھر بھی مری جا رہی ہے. محبت کی داستان ہی کہیں آپ کو اپنا وہ الف لیلا والی بھی نہیں ملے گی جو ان کی محبت میں عدالتوں نے کیا اس ملک میں. تو وہ تو ویسی مری جا رہی ہیں، تو وہ تو ان کو مل جائے گا. میں بہت بڑا انکشاف آپ کر رہے ہیں، یہ بریکنگ نیوز ہے کہ ابھی بھی مری جا رہی ہیں. اب تو 24ویں ترمیم بھی ہے، کم ہو گئی ہے. اچھا کم ہو گئی ہے تھوڑی، وہ ہے اس کے اثرات نظر آتے ہیں آپ کو، آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے کہ اقتدار میں آنا امپورٹنٹ ہے، مگر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر آگ لگا دیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ آپ کہیں ہماری بات مانو ورنہ ہم پورے ملک کو جلا دیں گے. اور یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنانا چاہیے، 2013 کے الیکشن کا کمیشن بنا تھا، اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا یہ.
اور اگر یہ سمجھتے ہیں تو بالکل ان کو دو باتوں پہ معافی مانگنی چاہیے میرے نزدیک. ایک تو جو وہ والا 9 مئی کا ہے, اور دوسرا انہوں نے جو ہائیبریڈ نظام اس ملک میں لے کے آئے ہیں, سارا بیڑا غرق ملک کا ادھر شروع ہوا ہے کہ آپ نے 1 پیج بنا کے ہائیبریڈ نظام لے کے آگے سارا کا سارا سسٹم ستیہ ناش کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے اب آپ جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ آئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی ملک میں جمہوریت نہیں ہے. ابھی بھی ہائیبریڈ نظام کر گئے تھے سارا کچھ پلس اب ہائیبریڈ نظام وہ کہتے ہیں وہ تو یہ وہ تو ڈگر پہ لگا کے گئے ہیں, وہ تو پھر ٹھیک کرتے کرتے ہی ہوگا نا. اچھا وہ ایسے تو نہیں جو صبح سو کے اٹھو تو سوئچ تو ہے نہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے دبایا تو ٹھیک ہو گیا. وہ ٹھیک ہوتے ہوتے ہوگا. شاہ صاحب دیکھیں مان لیے عفنان صاحب نے ہائیبریڈ تو ہے, لیکن یہ ان کی ڈگر ہے جو انہوں نے جس پہ لگایا ہے. بٹ عفنان صاحب صرف یہ کینال والا معاملہ نہیں ہے جس پہ پیپلز پارٹی آپ سے نالا ہے. ان کے ڈپٹی اسپیکر نے سیشن ملتوی کر دیا, کہتے ہیں آپ کے 50 وزراء کی فوج ہے, کوئی اسمبلی میں ہوتا ہی نہیں ہے جواب دینے کو. نہیں وہ مطلب کہ پیپلز پارٹی کے اگر اور بھی کوئی کنسرنز ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں گے. ڈونٹ یو تھنک کہ اب تو اویلیبلٹی ہونی چاہیے نا, سنس دیر آر سو مینی منسٹرز. نہیں میں اس پہ تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, بالکل ہونی چاہیے تھی. نہیں کر سکتا. یہ کنال والے ایشو پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا شاہ صاحب کی اجازت. وہ ہاں آپ مکمل کر لیں. میں کیونکہ اینڈ ختم ہو رہا ہے, دیکھیں میں وہ غزہ کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں وہاں پہ بہت بڑا اس وقت ظلم ہو رہا ہے, اور اسلامک یونین آف اسکالرز نے جو ہے وہ اس کے اوپر پورا کا پورا فتویٰ دے دیا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے ان کی مدد کرنا. اور ہم اس طرح اگر یہاں پہ بیٹھے رہیں گے اور ان کی وہاں پہ لوگوں کا جو ہو رہا ہے, چیثڑے اڑا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے, تو یہ بڑا ظلم ہے. اور اس پہ مجھے یقین ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی متحد ہو جائیں گی اس ایجنڈے کے اوپر. آپ تو متحد نہیں ہوئے تھے. نہیں بلایا تھا نا آل پارٹیز اجلاس, کیونکہ اس کے اوپر دیکھیں اس پہ بہت بڑا ایک فتویٰ آ گیا ہے. اور یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے جب بھی آخرت والے دن. اس طرح یہ بڑا ظلم ہے کہ اتنی بڑی فوجیں ہیں, اتنے پیسے ہیں, سونے کے اپنا کون سا تیل کے کون سے ہمارے پاس ذخائر نہیں ہے, وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں اور ان کو کھانا نہیں پہنچا سکتے. یہ ظلم ہے کہتے ہیں. ساری پارٹیز تو اکٹھا ہونا, آپ تو آئے نا پہلے بیفور کرٹیسائزنگ دیم کہ یو ڈو دی نیڈفل. دیکھیں میرا آج بھی موقف یہی ہے, اس وقت بھی عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی تھی. اگر عمران خان سے ملاقات ہوتی, عمران خان صاحب کبھی بھی نہ روکتے پارٹی کو اکٹھا بیٹھنے سے. ٹھیک ہے, جو فلسطین کا ایشو ہو, کشمیر کا ایشو ہو, جہاں جہاں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور ہمیں کیونکہ ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, ہمارا وزن عام دوسرے مسلم ممالک سے زیادہ ہے, ہمیں اپنا وہ پاور ایگزرٹ کرنی چاہیے. اور ہمارا پلڑے میں وزن زیادہ ہے اور OIC کو ہم مجبور کریں. مطلب بہت ایک کینڈیڈ سا سوال ہے, آئی ہوپ کہ آپ اس کو اچھے سے ریسیو کریں, کہ کین یو لائک اسٹاپ ایک ڈسرپٹنگ یور اون کنٹری, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے ملک میں تو پہلے آپ ٹھیک کریں, پھر آپ اس قابل ہوں کہ آپ کسی اور کی مدد کریں. اس طرح ہوتا نہیں ہے نا. دیکھیں دنیا میں جو یہ اس طرح کے معاملات ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اگر آپ کہیں کہ جی ہم اپنے معاملات سے ایک پیج پہ تو ہونا چاہیے. نہیں, the whole thing is interlinked. وہ سارا انٹرلنکڈ ہے, وہ وہاں پہ ختم نہیں ہوگا جو غزہ میں ہو رہا ہے, وہ پھر ویسٹ بینک میں کریں گے, اس کے بعد پھر وہ باقی ممالک میں پھیلیں گے. لیبیا میں انہوں نے کیا, سیریا میں انہوں نے کیا, مجھے آپ بتا دیں صومالیہ میں انہوں نے کیا, سوڈان میں وہ کر رہے ہیں. یہ ممالک انہوں نے کیا کیا تھا ان کا. تو یہ تو آگ پھیلے گی, بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو وہاں پہ روک لیں, ورنہ یہ آگ پھیلتی جائے گی. شاہ صاحب یور گڈ تھاٹس آن دس. اور یہ ہائیبریڈ نظام والی جو بات ہے, آپ کیا مانتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ہے لیکن یہ ان کی دی ہوئی دین ہے؟ دیکھیں ایک تو غزہ, فلسطین اور کشمیر, ان سب جگہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تو بہت ہی زیادہ مذمت ہم سب کو کرنی بھی ہے, لیکن کوئی عملی قدم بھی اٹھانا پڑے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ اگر آپ جیسے ابھی بھائیوں نے ذکر کیا کچھ اور ممالک کا بھی, تو وہ اس ممالک میں کیسے یہ ساری چیزیں آئیں. آپ نے دیکھا کہ وہ ان سب کی فورسز بڑی مضبوط تھیں, پہلے ان کی فورسز کو کمزور کیا گیا. وہی بات پاکستان میں کی جا رہی ہے. ہماری فورسز کے خلاف جو نفرت, جو پروپیگنڈا یا سوشل میڈیا اور دیگر جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ اس کا حصہ ہے, یہ اس کانسپائریسی کا حصہ ہے. کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کے لیے لیبیا, شام یا دوسرے ممالک, پاکستان ان کی نظر میں نہیں ہے. واحد ایٹمی ملک ہے پاکستان اسلامی جو سب کی نظر میں کھٹک رہا ہے. تو اس کی اور کیا مضبوط چیز ہے, ہماری فورسز مضبوط ہے, آرمی مضبوط ہے. اس کے لیے یہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے, یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہ اس کا حصہ ہے. آپ پی ٹی آئی سے مخاطب ہیں چاہتے ہیں. ابھی آپ نے نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کی صرف بات نہیں کر رہا, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. ابھی آپ نے بھی ہائیبریڈ کی بات کر دی. ابھی آپ نے کہا کہ جی جو ادارے اپنے ملک میں آپ کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک میں دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ ایکسپریس کے ساتھ کیا ہوا,
یا یہ چائنیز پہ حملے ہوتے ہیں ان میں کون ملوث ہوتا ہے؟ کے پی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو خود وکٹم ہیں دہشت گردی کے. ہمارے روز شہری شہید ہو رہے ہیں, ہماری آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے, لیویز کے, رینجرز کے, جتنی فورسز ہیں, اور ہمارے اپنے معصوم شہری. ہم تو حساب لگائیں کہ کتنے لوگ یہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. اس پوری جو بات ہے, ہمیں سب نے اپنے ملک کا سوچنا ہے, اور اس میں ہم سب کا اپنا رول ہے, ہمیں اپنی رول ادا کرنا چاہیے. بتائیں یہ جی دیکھیں اسماعیل ہانیہ صاحب جو شہید ہو گئے تھے تہران میں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان ان کو سیریسلی دھمکی دے گا تو یہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اس سے معاملے سے. اور ہمیں دیکھیں خالی یہ نہیں ہوتا کہ اب دھمکی, پیسے بھی بھجوائے جا سکتے ہیں ادھر, وہاں پہ قحط پڑ گیا ہے کیونکہ کھانے کو کچھ وہ سارا انہوں نے بند کیا ہوا ہے. پھر اور جو ہے سپورٹ مختلف قسم کی ہم کر سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب کیا ڈاؤٹ کرنا بند کیا جائے کہ آپ لوگ کس طرف کھڑے ہیں اس کے اوپر؟ آپ نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہو کے بتایا, لیکن ایز اے جماعت آپ کے اوپر کوئی ابہام تو نہیں ہے کہ آپ کس سائیڈ ہے؟ کسی صورت نہیں ہے, اور ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ آپ فورسز کو بھی اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, مستحکم کرنا چاہتے ہیں. بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فنڈنگ کا ایشو ہو, اس میں پی ٹی آئی ڈونیشن میں بھی چپ ان کرے گی, ایون اوورسیز کو اپیل کرنی پڑے ہم کریں گے, یہ سٹارٹ کریں اس میں. اچھا, یہ تو بڑا ایک خوشائند بیان دیا ہے. I hope کہ this resonates with the rest of the party too. بہت شکریہ ناظرین, thank you to all the gentlemen. اللہ حافظ.